बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वजह चाहे इसकी इंटरनेशनल प्रेशर हो या फिर पाकिस्तान की मौजूदा अंदरूनी सियासी सूरत-ए-हाल, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट बिलाखिर इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि इमरान खान साहब से डील किए बगैर, इमरान खान साहब से एनआरओ हासिल किए बगैर इस हाइब्रिड निज़ाम को ज़्यादा लंबे अरसे तक खींचा नहीं जा सकता और ये हंडिया बीच चौराही में फूटने वाली है। और जिस किस्म की इत्तलात आ रही हैं मियां नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिका इंतहाई अहम तरीन और कुछ मखसूस अकाउंट्स की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक मखसूस प्रोपेगेंडा, आसिफ जरदारी साहब का और पीपल्स पार्टी का सीन से आउट होना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बिलवास्ता राब्ते इस्तवार करना, जाती उमरा में शरीफ बरादरान के साथ साथ मरियम नवाज साहबा का एक इजलास, एक खुफिया मुलाकात, जिसके बाद कुछ ऐसे अकाउंट्स एक्टिव हो गए जो कि बड़े ही मखसूस अंदाज में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा अस्करी हल्के और उनके जो फ्रंट मैन हैं इस हुकूमत के अंदर उन पर तनकीद करते नजर आते हैं। ये मामला कहां तक जाएगा, यहां से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये दूसरी बार है कि जब बुशरा बीबी साहिबा को अडयाला जेल से अस्पताल मुंतकिल किया गया और अस्पताल मुंतकिल किए जाने के बाद जहां पर उनका इलाज हुआ, वहीं इस किस्म की तलात भी सामने आ रही हैं कि उनकी ट्रीटमेंट के साथ साथ उनसे एक बार फिर कुछ ऐसी शख्सियात ने मुलाकातें भी की जो कि इससे पहले भी उनसे मुलाकात करके इमरान खान साहब तक पैगाम रसानी के हवाले से मैसेज उन्हें दे चुकी हैं। और ये कम से कम 4 मरतबा हुआ कि इमरान खान साहब को भी अडयाला जेल से अस्पताल मुंतकिल किया गया, इमरान खान साहब के साथ भी कुछ मखसूस हलकों ने मुलाकातें की और उसके बाद फिर इमरान खान साहब को वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। क्या ये सब कुछ रूटीन के मुताबिक है या इसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है? हर चंद दिनों बाद ये खबर आती है कि इमरान खान साहब हों या बुशरा बीबी साहबा हों, इत्तलात हैं कि उन्हें अडयाला जेल से या तो पिम्स हॉस्पिटल या फिर किसी निजी अस्पताल अल-शफा या किसी और जगह मुंतकिल किया गया है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत सवालात उठाती है, बाद में तस्लीम कर लेती है, हुकूमत की जानिब से भी तस्दीक हो जाती है या फिर उस अस्पताल की जानिब से एक प्रेस रिलीज सामने आ जाती है कि हाँ जनाब ऐसा ही हुआ था। और सूरत हाल इस वक्त यह है कि गुज़श्ता तकरीबन 6 माह से इमरान खान साहब से और बुशरा बीबी साहिबा से उनकी फैमिली की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की और उनके वकला की मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। ख़ास तौर पर इमरान खान साहब से, बुशरा बीबी साहिबा से जो चंद मुलाकातें हुई बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली की, उसमें भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम उनकी फैमिली के ज़रिए बुशरा बीबी तक पहुँचाया गया। और उसके बाद फिर बुशरा बीबी साहिबा की जब इमरान खान साहब से अडयाला जेल में गुज़श्ता 4 माह के दौरान कमोबेश जो 12 के करीब मुलाकातें हुई, हर हफ्ते होने वाली मुलाकात, इस मुलाकात में इमरान खान साहब तक ये पैगाम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का पहुँचाया गया। और अब इत्तलात ये हैं, कहा यह गया है कि इमरान खान साहब से एनआरओ हासिल करने के लिए, इमरान खान साहब से डील हासिल करने के लिए बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के जो अहम तरीन हल्के हैं वो इमरान खान साहब से भी मुलाकात के लिए तैयार हैं। इत्तलात तो इस किस्म की भी हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो कि अमेरिका और ईरान के साथ डील करवाने की, उनके दरमियान मुफाहमत करवाने की, उनके दरमियान डील कराने की कोशिश कर रही थी, उसमें बज़ाहिर नाकामी के बाद अब एक इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बनता हुआ नज़र आता है। ख़ास तौर पर वो बिल जो कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के अंदर मौजूद है, वो ख़त जो कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को लिखा गया, अब इस किस्म की इत्तलात आ रही हैं कि चाहे वहाँ पर डेमोक्रेट्स रुकन हो या फिर रिपब्लिकन अरकान हो, वो इस बात के ऊपर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये कह रहे हैं, पैगाम भिजवा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है डेमोक्रेसी के हवाले से, जमहूरियत, आइन कानून और इंसानी हकूक़ के हवाले से, उस पर आपको जल्द या बदीर कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा। और वो तमाम तर अनासर जो कि इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गुज़श्ता एक लंबे अरसे से गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर जेल में कैद रखे हुए हैं, उनकी इंसानी हकूक़ की, आइनी कानूनी जमहूरी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। इस हवाले से अमरीका को अपना किरदार अदा करना होगा। इंटरनेशनल इदारे, चाहे इसके अंदर अक़वाम मुत्तहिदा हो या फिर आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हों, ब्रिटिश ऐवान नुमाइंदगान हो, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान हो, इमरान खान साहब के साहबजादों की कोशिशों की बदौलत हर जानिब से इमरान खान साहब की रहाई और दीगर मामलात के हवाले से आवाज़ें उठ रही हैं। आज बड़े लंबे अरसे बाद DGISPR तर्जमान पाक फ़ौज
وہ بھی جناب آئے ٹی وی چینلز کی سکرین پر، انہوں نے ایک میڈیا بریفنگ دی، ایک پریس کانفرنس کی، اور مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر مخاطب ان کا بھارتی افواج تھی، مخاطب ان کا بھارت تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تقریباً پاکستانی جو اس وقت ملک کے اندر جو صورتحال ہے اندرونی اور بیرونی، تمام تر پہلوؤں کو کور کرنے کی انہوں نے اس پریس کانفرنس کے اندر کوشش کی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی ایک مردانہ پریس کانفرنس تھی، کیونکہ اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ آپریشن سندور جو کہ بھارتی افواج کے آپریشن کا نام تھا، انہوں نے کہا کہ اس کا نام بدل دیا جائے، کیونکہ خواتین سندور استعمال کرتی ہیں اور آپریشن سندور جو ہے وہ زنانہ سا نام لگتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ بھارتی افواج اب اس طرح سے پروفیشنل افواج نہیں رہیں، اور کم سے کم آپ اپنے اس آپریشن کا نام بدل کر اس کا کوئی نام ہی زنانہ کی بجائے کوئی مردانہ قسم کا نام رکھ لیں۔ اور ان کے اس جملے کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ایک ڈیبیٹ شروع ہوگی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جو آج کی پریس کانفرنس ہے اسے ایک مردانہ پریس کانفرنس جو ہے وہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے حوالے سے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ جو ہیں وہ بھی جناب بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکی عوام کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک بڑی ڈیل کرنے جا رہے ہیں۔ اس ڈیل کی تفصیلات اس طرح سے ترجمان امریکی جو ہے وہ محکمہ خارجہ کی جانب سے سامنے نہیں آئیں، لیکن بہرحال ان کا یہ کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ نے واضح کر دیا کہ وہ سفارتی راستے کو ترجیح دیتے ہیں، اور کوئی بھی ہمیں ایک خراب معاہدے پر جلد بازی میں جو ہے وہ کوئی ڈیل کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اور ٹومی پیگوٹ جو کہ ترجمان ہیں امریکی محکمہ خارجہ کے، ان کا یہ کہنا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی عوام کے لیے ایک اچھی ڈیل کرنے جا رہے ہیں، اور ٹرمپ واضح کہتے ہیں کہ ایران کو جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی جو اجازت ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ جہاں تک ایران اور امریکہ کے درمیان معاملات طے کرنے کا معاملہ ہے، اسی حوالے سے پاکستان کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی بھی ایک سٹیٹمنٹ بڑی تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی ہے، جس میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے ایرانی قیادت کو یہ کہہ دیا ہے کہ سعودی عرب کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے۔ پاکستان کے جنگی طیارے سعودی عرب پہنچے تھے جو ہے وہ چند دن پہلے، اور پھر اس قسم کی خبریں سامنے آئی تھیں کہ اگر جنگ آگے بڑھتی ہے، اگر امریکہ کی جانب سے دوبارہ ایران کے اوپر ان بیسز پر سے حملہ ہوتا ہے جو بیسز سعودی عرب کے اندر موجود ہیں، جو امریکی اڈے وہاں پر موجود ہیں، وہاں سے اگر ایران کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو کہا یہ جا رہا تھا، ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ایران جوابی کارروائی کرے گا وہاں موجود امریکی اڈوں پر، جسے سعودی عرب پر حملہ قرار دے رہا تھا، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ایسی صورتحال کے اندر پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کے اتحادی کے طور پر رسپانڈ کر سکتا ہے، کیونکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ ہے پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر اس قسم کی خبریں بھی سامنے آئی تھیں کہ پاکستانی قیادت نے ایرانی قیادت کو بھی یہ کہا ہے کہ سعودی عرب پر کسی بھی قسم کے حملوں سے جو ہے وہ باز رہا جائے۔ ایرانی قیادت نے یہ کہا کہ جب تک سعودی عرب کی جانب سے یا امریکہ کی جانب سے سعودی عرب میں موجود ان کے اڈوں کے ذریعے ایران کے اوپر کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں کیا جاتا، ایران کسی قسم کا کوئی ایسا ایڈونچر نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر ایران کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے سعودی عرب سے جس میں امریکی اڈے انوالو ہوں، امریکی افواج انوالو ہوں، تو ایسی صورتحال میں ایران جو ہے وہ اپنا دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اور اس قسم کی خبریں آنے کے بعد اس قسم کے خدشات کا اظہار کیا گیا تھا کہ خدا نخواستہ اگر امریکہ اور یہ جو معاملہ ہے امریکہ اور ایران کی جنگ کا، اس میں اگر پاکستان اور ایران آمنے سامنے آ گئے تو خدا نخواستہ صورتحال زیادہ تشویشناک اور خراب ہو سکتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے اس قسم کی خبریں بھی آئی تھیں سامنے کہ گزشتہ برس بھارت کی جانب سے پاکستان کے مشرقی بارڈر کو مصروف کیے جانے کے بعد اندرونی اور بیرونی سطح پر پاکستان کے حوالے سے کچھ ایسے عناصر ہیں، بیرونی عناصر، جو کہ معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان اور افغانستان بارڈر بھی گرم ہو گیا، پھر اس قسم کی خبریں سامنے آنا شروع ہو گئیں کہ اس بارڈر کے ڈسٹرب ہونے سے پاکستان کے اندرونی حالات متاثر ہو سکتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر پاکستان کا تیسرا بارڈر یعنی افغانستان معاف کیجیے گا بلوچستان والی سائڈ سے ایران بارڈر جو ہے وہاں پر اگر کسی قسم کی کوئی اس قسم کی جنگی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور خدا نخواستہ پاکستان اور ایران آمنے سامنے آتے ہیں، تو تینوں اطراف میں پاکستان کے بارڈرز پر ایک جنگ شروع ہونے سے پاکستان کو ایک تشویشناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج کی جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی کانفرنس تھی، جو ان کی پریس کانفرنس تھی، وہ کور کمانڈر کانفرنس کے بعد ہوئی۔ کل
جو ہے وہ جو ہونے والی پرسوں جو ہونے والی کور کمانڈر کانفرنس تھی، اس میں ملک کی اندرونی بیرونی سیکیورٹی صورتحال کے اوپر غور کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیغام دیا گیا ان تمام تر عناصر کو جو کہ پاکستان کے بارڈرز کے اوپر حالات خراب کرنے کے حوالے سے جن کی طرف سے اطلاعات ہیں، ان کو واضح پیغام دیا گیا کہ پاکستان کی مسلح افواج دفاع وطن کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ اندرونی سطح پر پاکستانی افواج کو جس محاذ کا سامنا ہے، سب سے پہلے اس طرف توجہ دینا ہوگی، خاص طور پر ایک ایسی صورتحال کے اندر کہ جب پاکستان کے تینوں بارڈرز پر اس قسم کی صورتحال ہے، خدشات ہیں پوری دنیا کو، اور ایسے موقع کے اوپر پاکستان کی جو منتخب قیادت ہے، پاکستان کی جو وہ قیادت ہے جسے پاکستانی عوام نے 8 فروری 2024 کو کروڑوں کی تعداد میں ووٹ دیے، جو اس وقت پاکستان کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما ہیں عمران خان صاحب، وہ گزشتہ تقریباً 3 برسوں سے جو ہے وہ جیل کے اندر ہیں غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر، اور پاکستان میں اس وقت جو منتخب حکومت برسر اقتدار ہے ان کے پاس کسی قسم کا کوئی عوامی مینڈیٹ نہیں ہے۔ اور ایسی صورتحال کے اندر خدا نخواستہ اگر کوئی پاکستان کے بارڈرز پر مشکل صورتحال پاکستان کے لیے پیدا ہوتی ہے تو ایسی قیادت کا پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ کھڑا ہونا از حد ضروری، وہ قیادت کے جس کے ساتھ پاکستانی عوام کی ہمدردیاں ہوں، وہ قیادت کے جس کے پاس پاکستانی عوام کا مینڈیٹ ہو، کیونکہ یاد ہے ہمیں کہ گزشتہ برس جب یہ مارکہ حق جاری تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی اور آصف زرداری صاحب بھی خاموش تھے، مسلم لیگ نواز اور میاں نواز شریف صاحب بھی خاموش تھے، سوالات اٹھ رہے تھے کہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یا باقاعدہ طور پر کوئی پریس کانفرنس کر کے کوئی بیان سامنے کیوں نہیں آ رہا، اور جب حالات تشویشناک تھے تو اس وقت عمران خان صاحب کی جانب سے ان کے ایکس اکاؤنٹ پر ایک پیغام پاکستان کی نوجوان نسل اور پاکستانی عوام کے نام سامنے آیا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستانی مسلح افواج کے ساتھ ہم ڈٹ کر کھڑے ہیں وطن کی، پاکستان کی سالمیت کے لیے، اور بھارتی افواج کو بھرپور جواب دے گی پاکستانی قوم اور پاکستانی فوج۔ اور اس کے بعد پھر جب جواب دیا گیا، اور اس کے بعد پھر جب اس جواب کے بعد جو ہے وہ واضح طور پر پوری دنیا یہ جان گئی کہ پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے دیے جانے والے جواب کے بعد بھارت کے ہاں جو صورتحال ہے وہ جناب اس طرح سے آئیڈیل نہیں، انہیں اندازہ ہو گیا، ان کی افواج کو بھی، ان کے میڈیا کو بھی، ان کے عوام کو بھی، کہ نہیں جناب پاکستان کو شاید ہم اب اس طرح سے ایک آسان ہدف کے طور پر نہیں لے سکتے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر چاہے اس وقت جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، یا پھر اس وقت جو آرمی چیف صاحب کا بیان سامنے آیا، یا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی، اس میں پاکستانی عوام کا، خاص طور پر نوجوان نسل کا شکریہ ادا کیا گیا کہ یہ جو ملٹیپل وار تھی، جو کہ کمیونیکیشن وار بھی تھی، جو کہ سوشل میڈیا کی وار بھی تھی، زمین میں، فضاؤں میں، سمندروں میں بھی لڑی گئی، تمام تر جو وار کے پہلو تھے اس میں پاکستانی افواج کے ساتھ مل کر پاکستانی قوم نے جو ہے، پاکستان کی نوجوان نسل نے جو ہے بھارتی افواج کو شکست دی۔ اور بلا شبہ جب اس بات کا اظہار کیا گیا، نوجوان نسل کی جب تعریف کی گئی، تو بالواسطہ طور پر ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف ہی کے حوالے سے یہ بیان تھا، کیونکہ نوجوان نسل جو ہے وہ ڈٹ کے کپتان اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے بڑی تعداد میں، اور یقیناً پاکستان کی عوام بھی عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ تمام تر سینیریو، یہ تمام تر تفصیلات رکھنے کا مقصد صرف اور صرف ایک، اور وہ مقصد یہی کہ آج کی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس سے اس طرح سے شاید اس میں اس قسم کے بیانات پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کے حوالے سے پاکستانی میڈیا کو نظر نہ آئیں، ان کے لیے یہ نئی اور اچھوتی بات، کیونکہ آج کی اس مردانہ پریس کانفرنس میں زیادہ زور مارکہ حق اور بھارت ہی کے حوالے سے تھا۔ پھر امریکہ سے آنے والی یہ خبریں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے عوام کے لیے کوئی ڈیل حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، یہ معاملہ ظاہر کرتا ہے کہ ایران کے ساتھ امریکہ کی ڈیل ہو جانے کے بعد، جو کہ بظاہر پاکستانی کوششوں کے نتیجے میں ہوتی نظر نہیں آ رہی، نئے پلیئرز اس کے اندر، روس، چائنا اور کچھ دیگر پلیئرز بھی اس کے اندر انٹر ہو رہے ہیں، اس ڈیل ہو جانے کے بعد کیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے معاملات پر ایک بار پھر نگاہ کریں گے؟ پھر آگے چل کر پاکستان کے اندر جو کچھ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، جس طرح سے جمہوریت کو پس زندہ کر دیا گیا ہے، صحافت کے اوپر پابندیاں ہیں، کیا ان معاملات پر اپنے اندرونی دباؤ کے نتیجے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے حوالے سے کوئی اقدامات اٹھا سکتے ہیں، کوئی بیان ان کی جانب سے آ سکتا ہے سامنے؟ اس حوالے سے امریکی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے خاصا مشکل ہوگا کہ ان تمام تر معاملات سے زیادہ لمبے عرصے تک صرف نظر کریں، کیونکہ شاید اس طرح سے پاکستان کی عسکری قیادت یا پاکستان کی موجودہ منتخب حکومت ایران کے معاملے پر، اسرائیل فلسطین کے معاملے پر، غزہ بورڈ آف پیس کے معاملے پر، ان تمام تر معاملات میں شاید اس طرح سے امریکی قیادت، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خاص طور پر ان کی توقعات کے اوپر پورا نہیں اتر سکی، اور آگے چل کر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ انتہائی انپریڈکٹیبل ہیں، کسی بھی موقع کے اوپر پاکستان کے حوالے سے،
پاکستان میں موجود سیاسی صورتحال کے حوالے سے، پاکستان میں آئینی قانونی جمہوری جو صورتحال ہے اس حوالے سے ان کی جانب سے جو بیان ہے وہ سامنے آ سکتا ہے، اور خاص طور پر وہ بل جو کہ امریکی ایوان نمائندگان میں پڑا ہے وہ اگر منظوری کے عمل کی طرف جاتا ہے تو پاکستان کی چونتخب حکومت اور عسکری قیادت کو نئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے کوششیں جاری ہیں کہ عمران خان صاحب سے NRO حاصل کر لیا جائے، ان سے ڈیل کر لی جائے، ان سے کوئی نہ کوئی مفاہمت ہو جائے تاکہ ملک کی تمام تر سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر لایا جا سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد